لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Those amongst us who do little bit of work of deen or get up for tahajjud or do pray or do zikr, they think they are doing very big mujahada and very big sacrifice. Although they in actual fact are only nourishing, serving themselves, and shayateen are doing far more struggle and mujahada in the way of evil, in the way of taghut. Like Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, the verse which we have recited, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ. Those who disbelieve, those who do not follow Allah subhanahu wa ta'ala, أَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ. They are friends of evil, friends of devil, friends of shaitan. يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. And they bring people, يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. And these shayateen, these evil people, bring them out from light, the light of Islam, the light of Iman, the light of Taqwa, إِلَى الظُّلُمَاتِ, towards not one darkness, but many, many darknesses. Every sin has, here Allah subhanahu wa ta'ala has not mentioned one darkness that they bring you out from light to darkness. But Noor is singular. Noor is one Noor. And Zulumat, when Allah mentioned darkness, He mentioned darknesses. That many, many darknesses. Because Haqq and truth is one. The Sirat-e-Mustaqim is one, and there are many, many millions path to hell and evil. So there's a darkness of different sins, the darkness of kufr, shirk, bid'ah, the darkness of ghafla, the darkness of zina, and all many, many kinds of actually darknesses. So Allah subhanahu wa ta'ala says that look, these people, these shayateen and these evil people who have befriended shayateen, they are doing so much hard work to bring people from light to darknesses. And they are not getting any wage. They are not getting any reward from Allah subhanahu wa ta'ala. But they are doing just to fulfill their own desires, follow shaitan and nafs. While on the truth, for the person who says, I worship Allah, my Lord is Allah, my Lord is the Lord of the worlds, my model guide is the messenger of Allah, sallallahu alayhi wasallam. He has to be dragged. He has to be said, you must do this, get up for prayer, leave the sin and do all the time. And only minority they go and take it serious and actually say, that's it. Shayateen are doing this, worldly people are doing this. In the path of evil, why we need actually pushing? We shouldn't need, we should be actually self-sufficient in that regard, that we are on the path of truth. And the truth, as Sayyidina Isa alayhi salam said, discover the truth and truth will set you free. The truth is enough motivator, your person. But when a person have not taken the path seriously, Islam seriously, the path to Allah seriously, then actually it is just because he is like a part-time type soldier and half-hearted type who really have not fully believed
in what he says, what he does. So he has to be dragged, he has to be punished, he has to be actually admonished, and only then actually they will. Otherwise, actually, the truth itself, Allah subhanahu wa ta'ala himself, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself, they are enough motivators. If you look in the world, how much people do effort for worldly things, for businesses, for things. Now in Pakistan, for example, there are people who think and who believe that in elections it's not been fair to us. People have the government or that some has deceived us in some way. They put some more votes actually to them, and they have actually come upon government, and we should have justice. It's a worldly matter. So who becomes prime minister, who doesn't become prime minister, it's not a matter of actually such, you may say that they are fighting for the deen or Allah or His messenger. Because none of them have said anything about Allah and His messenger, that we want to bring people closer to the command of Allah or to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam or akhirah. These are political meaning. They don't say they are religious people. They simply say they are political people. Just for we are doing shafaqah on people in worldly matters. That for dunya they should get shafaqah al khalq fi dunya. That compassion upon creation, that they get wealth, they get food and money and shelter and medicine and jobs and things like they are in welfare states in this dunya, in the Western world. So they do the same thing. There's not much about Allah subhanahu wa ta'ala there or anything they're doing. But the thing is that they have come out for more than 10 or 14 days. 14 days, day and night. They're not being given food, they're not given, some are eating, some are not eating. They don't have sufficient toilets and lavatory services there or shelter there. They're sleeping under the sky. Not actually that they have hope in Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah is actually going to reward them, because if they hope even, but they are doing it for actually worldly reasons, because when they are not serious themselves about Allah subhanahu wa ta'ala, and how can they be actually sincere at it? But worldly matter, for the welfare people, they might as well be very sincere. But they are spending night and day, 14 days and nights, and saying that we want justice, our votes actually, that we should have justice in that sense. We should have the government, or the government should go. We should have the government to actually give justice to people, etc. It's a good wish, the good intention. There's nothing bad with that. But our people, they look at the people who say, we love Allah, we love Messenger of Allah. We want to take people in akhirah, for their welfare in akhirah. We want to take people in Jannah. For them, they have to say, please give 3 days, 5 days, you will get a lot of reward. Please give your name, And those who go little bit, they're eating day and night more than their homes, and actually thinking that they are doing and not doing much work, and actually not sacrificing as much even shaitan's soldier, or just actually for worldly sake what people are doing. They don't have any hope as such actually, in the sense that they are doing a religious work, but also good work for humanity that is also rewardable if a person does with good intention. But you can see that how Allah subhanahu wa ta'ala doesn't love these people who have to be like dragged, who have to be pushed, who have to actually be brought to you may say with the stick for the work of deen. In one of the saying of Sayyidina Abdul Aziz Dabbar rahmatullah alayhi, the teaching, he mentioned that the Prophet ﷺ mentioned once that فرمایا کہ وہ کہ جو خود ہی اپنی مرضی سے اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں اپنی خوشی
اور رضامندی سے اللہ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے. Allah also loves those people who with their own will, with their own volition, with their own motivation, their motivation is Allah subhanahu wa ta'ala, and they walk towards Allah subhanahu wa ta'ala like people go on a hajj or to the path to Allah. اللہ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے. کم و بیش مفہوم حضور علیہ السلام میں اللہ سبحانہ. In one hadith, Prophet علیہ السلام mentioned that Allah loves to meet those who love to meet Him, and Allah does not like to meet those who does not like to meet Allah subhanahu wa ta'ala. اور زبردستی سے کہہ کے اور جاؤ اللہ کی راہ میں نکلو، یہ کرو، یہ ملے گا، وہ گناہ چھوڑ دو، اور ان کو زبردستی سے اور کھینچ کر تو صرف مجرموں کو لایا جاتا ہے. بائی فورس، بائی امپریزننگ، بائی اریسٹنگ اینڈ بائی compulsion. Prophet ﷺ said criminals are brought in this fashion, in this manner. جن کو زبردستی ڈنڈا کر کے جہنم میں جاؤ گے، چلو کچھ نہ کچھ کرو، جو ہے ان کو کہہ کھوا کے بہت زیادہ. تو فرمایا کہ زبردستی تو صرف مجرموں کو لایا جاتا ہے سزا کے لیے، for punishment. تو فرمایا کہ تم کس طرح کے میرے امتی ہو. What type of ummati, what type of relationship you have with me. He says the Prophet, تم مجھے واقعتاً نبی مانتے ہو، کس طرح کا نبی مانتے ہو کہ شیطان کو شیطان ماننے والے، سیاست کو ماننے والے مثال کے طور پر، یا دنیا کی حکومت لینے والے، تو وہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، کتنی قربانی دے رہے ہیں. جیسے ابھی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، 12-14 دن کی قربانی. ہم ایک رات دن، ابھی جو 4 بجے اٹھا ہے وہ سمے میں نے بڑا کام کیا. میں جمعرات والی مجلس میں صبح 4 بجے 3 بجے اٹھا ہوں اور اپنا یہ کیا. تو یہ دیکھیں، یہ ڈیفینسو اور ایٹیٹیوڈ ہے، اور یہ اٹ از اے پیٹیفل ایٹیٹیوڈ. Muslim should not have that type of attitude. Muslim always feel he is doing less. کہ اس کو اور زیادہ کرنا چاہیے. وہ تھوڑی وہ قربانی دے کے بھی سمجھتا ہے امام حسین کی طرح کہ میں نے یا اللہ تیرا شکر نہیں ادا کر سکا، تیرا یہ چیزیں پیش کر کے بھی تیرے سامنے ساری میں حق نہیں ادا کر سکا. وہ ابھی بھی موٹیویٹڈ ہے کہ میرے اور زندگی ملے، میرے اور بچے ہوں، میں اللہ کی راہ پر قربان کروں. تو وہ تو یہ ہوتا ہے ان کا ایٹیٹیوڈ. وہ they don't give in, or they have to be actually admonished in such a way. تو فرمایا کہ تم کس طرح کے میرے امتی ہو اور کس طرح کے اللہ کے بندے ہو کہ ان کو زبردستی مجبور کر کے اس طرف یعنی دین اور سنت کی طرف لایا جائے. چلو جو ویک ہے، those people are weak or are half-hearted or hypocrites، تو ان کا تو ٹھیک ہے. لیکن جو بندے people who claim really they believe in Allah as His Lord, the Messenger of Allah, His Prophet sallallahu alaihi wasallam, and what type of ummatis you are and what type of worshippers you are, that you have to be forced, you have to be actually entrusted upon you, that you have to be forced to come towards the deen and upon the sunnah. فرمایا عاشق اور محبت کرنے والے، those people who love, because no one loves more than what they believe who is their God. جو نفس کو خدا سمجھتے ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ عورت سے محبت کرتے ہیں، اسی کو وہ موٹیویٹڈ ہیں، they are motivated. اور جو ریئلی جو حقیقت میں سمجھتے ہیں میرا رب اللہ ہے، تو اللہ سے زیادہ محبت پھر کسی سے نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت. مجھے لوگ پوچھتے ہیں بعض دفعہ کہ آپ رات دن ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، تو کیسے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بھائی جس کا رب اللہ مان لیا، جس نے نبی علیہ السلام جیسے نبی، اور کتنی لائن مشائخ کی لگی ہوئی ہے، فرشتے ہیں ان پر ایمان ہے، جنتیں ہیں، تو وہ تو 24 گھنٹے بھی لگا رہے تو وہ کم ہے اس کے لیے. تو یعنی وہ بھی کم ہے، اس کو تو موٹیویشن کی اور ضرورت ہی نہیں
کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بندہ ان کو نبی اور رسول مانتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے تو رات دن کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. وہ تو کہتے ہیں ہزاروں زندگیاں ہوں، لاکھوں زندگیاں ہوں، تو میں بار بار جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کروں، قربان کروں. تو اس کو تو یہ پشنگ کی یا یہ وہ ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں جسم تھک جاتا ہے، دیٹ از آلسو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز میڈ اٹ سچ. نیند آتی ہے تو سونا پڑتا ہے، جسم تھک جاتا ہے، جسم کا حق بھی ادا کرنا ہے. بٹ رادر ایکچولی، لیکن وہ ہر وقت ریڈی اور تیار اللہ کے حکم کے سامنے قائم و دائم رہنا چاہیے. تو فرمایا کہ عاشق اور محبت کرنے والے تو خود دوڑ کر آتے ہیں. The lovers and the people who claim love, they come them by themselves running and fleeing towards their mahboob, whoever they love. مال والا کیسے مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے، عورت کی محبت والا عورت کی کسے، سیاست والا سیاست کی. ابھی میں نے مثال دی، اب دنیا کی وزارت عظمیٰ اور کنگ شپ اور دنیا کی جو ہے وزیر بننا اور بڑا حکومت ہونا، یہ کیا ہے؟ ہمارے جو بزرگ تھے ایسے تھے زندگی میں بھی کہ ان کو شیخ عبد القادر جیلانی کو حکومتیں پیش کی گئیں اور اولیاء اللہ کو حکومتیں پیش کی، ایسے پلیٹ میں رکھ کے بھی کرے کہ آپ فلاں ملک پہ حکومت کریں، تو وہ نہیں قبول کرتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کریں، ہم آپ کو مشورہ دیں گے اور آپ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں تو کریں، ہم جو ہے وہ یعنی اس قابل نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وہاں کے بادشاہ نے ایک ملک لکھ کے دیا ان کے نام کہ آپ کی بہت بڑی لوگ آتے ہیں خدمت کرتے، یعنی خانقاہ ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ آتے، کھانا پینا خرچہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے مجھے اس نے خط لکھ کے بھیجا، سرٹیفکیٹ آف ایشوئنگ دس پیس آف کنٹری، پیس آف لینڈ ٹو ہم، تو آپ نے فرمایا کہ جب سے رات میں مجھے جو اللہ کے ساتھ مناجات اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور نیم شب رات کو جو اللہ سے مجھے وہ حاصل ہوتا ہے، جب سے وہ بادشاہت اور وہ حکومت مجھے ملی ہے اپنے نفس کی، تو دوسری سب حکومتوں کی خواہش جو ہے وہ دل سے اٹھ گئی ہے. آپ نے خدمت کرنی ہے تو کرتے رہیں، ضروری ہے میرے نامی ہو تو آپ کو اگر ان فقراء کی، مساکین کی، لوگ جو آتے ہیں ہماری خدمت کرنی ہے، کھانا کھلانا ہے، تو آپ رکھ کے بھی کر سکتے ہیں. وہ ضروری تو نہیں میرے نام رکھ کے آپ کریں گے، ہمیں نہیں اپنا ضرورت. ہاں تمہیں اس بادشاہت کی ضرورت ہے، تم محتاج ہو اس بادشاہت کے جو ہمیں حاصل ہے. تم بھی آؤ اللہ کے وہ تعلق، وہ ایک اللہ پاک کی رضا کا تعلق اور اللہ کی محبت اور ولایت کی بادشاہت تم بھی حاصل کرو تمہارے پاس، کیونکہ تمہاری ختم ہونے والی ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم تو عاشق اور محبت کرنے والے، عشق اور محبت کرنے والے تو خود دوڑ کر آتے ہیں، ان میں سے بنو. حضور علیہ السلام فرمایا become from them، مجرموں میں سے مت بنو. don't behave like criminals and sinners and prisoners. اس لیے کہ جو موت سے ڈرتا ہے اس کا خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مجرموں سے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gave a sign. He didn't say definitely because he speaks like maybe sometime. But he said that a person who fears death, who don't want to die, who fears death, he said maybe he is one of those criminals and one of those sinners, one of those who are not the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. فرمایا یہ ایک نشانی ہے کہ ابھی موت آئے، آپ نے آپ کو چیک کرنا امیڈیٹلی کہ ابھی موت آئے تو مرنا پسند کرو گے، اگر نہیں تو فرمایا کہ تم مجرموں میں سے ہو، تم منافقین میں سے ہو سکتے ہو، تم جھوٹوں میں سے ہو سکتے ہو، مجرموں میں سے ہو سکتے ہو، اللہ کے بندوں میں سے نہیں ہو سکتے. یہ ہر ایک ہے. جب آپ کہا کہ ہاں میں تو جتنا وقت اللہ نے دیا ہے وہ گزارنا ہی ہے دنیا میں، میرا وقت نہیں، دل نہیں لگ رہا، لیکن جو دیا ہے موت آ جائے آج تو میں خوش ہوں، یہ ہے نشانی. فرمایا کہ بھئی تم اللہ کے بندوں میں سے ہو.
وہ جو کہ نہیں ابھی نہیں، اگلے سال 2 سال، جیسے حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے اختیار دیا، آپ چاہیں تو ہزاروں سال رہیں، چاہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اخترت، میں نے اپنے رب کو آخرت کو اختیار کیا، آپ نے 1 منٹ بھی رہنا پسند نہیں فرمایا۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے نہ مانی کوئی بات ان کی، when they didn't listen to him at all، آپ نے فرمایا کہ 1 رات اور دے دو، کل جنگ کریں گے۔ اور فرمایا یہ اس لیے نہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں یا کوئی ایسے زندگی سے محبت ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں ہم واپس نہیں آئیں گے، اور میں اس رات کو اللہ کی ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ جیسی میں نے پوری زندگی نہ کی ہو، اس محبت سے، اس اخلاص سے، اس تعلق سے، اللہ سے نیاز مندی اور اللہ پاک سے مناجات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے اس لیے۔ تو اپنا یہ ایسے بزرگ ہوئے ہیں جن کو اس طرح جنگ یا سزا موت ملی، تو انہوں نے فرمایا ہمیں 2 نفل پڑھنے کی، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے بڑے تابعی، بڑے بزرگ تھے، دنیا پوری کے بڑے عالم، جو امام بھی ان کو بہت بڑا عالم مانتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا قتل سعید بن جبیر، کہ سعید بن جبیر کو شہید کر دیا گیا، اور ان جیسا عالم پوری دنیا میں نہیں ہے، جہاں سب سے ضرور زمین کے بڑے عالم تھے وہ، اتنے بڑی۔ تو انہوں کو جب وہ سزا ظالموں نے دی تو آپ نے فرمایا مجھے، انہوں نے کہا کوئی آخری خواہش، فرمایا کہ 2 نفل کی اجازت دے دو۔ تو آپ نے 2 نفل پڑھے اور جلدی پڑھے اور سلام پھیر دیا۔ فرمایا کہ میرا دل تو یہ چاہتا تھا میں لمبے پڑھوں، رکوع اور سجدہ لمبا کروں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ شاید تم یہ نہ سوچو کہ یہ موت سے ڈر رہا ہے، موت کا تو میں انتظار کر رہا ہوں اللہ سے ملاقات کا، اس لیے میں نے جلدی پڑھے ہیں کہ تمہیں یہ نہ ہو کہ بھئی ان کو خطرہ ہے، یہ ڈر رہے ہیں موت سے اور موت مرنا نہیں چاہتے، تو اس لیے جو ہے اللہ کی رب کی ملاقات تو جو ہے وہ پسند ہونی چاہیے۔ تو فرمایا مجرموں میں سے مت بنو، اس لیے جو موت سے ڈرتا ہے اس کا خطرہ ہے، ڈونٹ بیکم فرام دی رانگ ڈوئرز، بیکاز if you sign of the wrongdoer, a person who Allah is displeased with, a person who destroyed his akhirah, is that he won't like to die now, for example. He would say, no, I have this. This itself shows that death is the meeting with Allah, and then he's not ready, he doesn't want to meet Allah subhanahu wa ta'ala. This shows that there is deficiency and things. So then the Prophet ﷺ said, Zahri taur par, outwardly like we are in the month of Dhul Qa'dah, مگر آپ اپنی زندگی میں داخل ہو چکے ہو، اب اس اگلے سفر کی تیاری کرو، اس کا زیادہ راہ تقوی ہے۔ Directly, like in Dhul Qa'dah, people prepare for Hajj, an outward journey. جیسا Dhul Qa'dah میں حج پر جانے کی تیاری کرتے ہیں لوگ، تو فرمایا کہ تم اللہ کی طرف جانے کی تیاری کرو، اللہ پاک سے ملاقات کی تیاری کرو۔ اسی مہینے میں جو ابھی گزرا ہے شوال شریف جو ہے، ایک بہت بڑی ہستی نے پردہ فرمایا، جو آباء و اجداد میں سے تھے سیدنا عبدالعزیز دباغ کے، سیدنا امام محمد جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ رحمہم اللہ، یعنی یہ تو سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم روحانی طور پر spiritually he took with his mashayikh and with his students and seekers, he said, today we shall visit one great personality of Ahlul Bayt, one of my ancestors, one of my great grand teachers and actually great grandfathers and great grandson of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is recognized by all
and he unites all sects of Islam. He is such a personality. آپ ایسی ہستی ہیں کہ اسلام کے جتنے بھی مسلک ہیں آپ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب آپ کو مانتے ہیں. جیسے امام مہدی کو سب مانیں گے، ایسے ہی امام جعفر صادق کو بھی، شیعہ ہو سنی ہو، وہ بھی جو بھی ہے وہ ان کو جو ہے وہ مانتے ہیں. سارے جو یہ بڑے بڑے جو فرقے وہ اکٹھے ہو جاتے آپ پر. As all agree on his status and a unifying figure in Islam. سب مانتے ہیں کہ وہ ایک ملانے والے، ایک متحد کرنے والے، لوگوں کو اکٹھا کرنے والی شخصیت ہے. امام ابو حنیفہ was his student. Imam Malik was his student. And Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi says that if I was not in the company and tarbiyah I didn't take from Imam Ja'far Sadiq, in spite of all the knowledge of Aqidah and fiqh and all the knowledge which I have, I would have been actually doomed and ruined and actually destroyed. فرمایا کہ میں نے جتنا علم میرے پاس ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر میں نے امام جعفر صادق کے ساتھ 2 سال جو تزکیہ کیا ہے، جو اللہ کی راز سیکھی ہے ان سے، اگر یہ نہ ویسی تو میرا سارا علم بھی مجھے گمراہی سے نہ بچا سکتا اور وہ نیکی کی طرف نہ لا سکتا، میں تباہ و برباد ہو جاتا. کوئی جس طرح آپ کے فقہ کے ٹیچر تھے، حدیث کے ٹیچر تھے اور کئی تفسیر کے فلسفے یا اس طرح کی، اس طرح آپ امام جعفر صادق تو تمام علوم، he was master of all science, especially the science of tazkiyah. That's why his name appeared in the shajara of Tariqa Shazaliya and Tariqa Muhammadiyya. اوپر آتا ہے. After Imam Ali Zain al-Abidin, Imam Muhammad Baqir. After Imam Muhammad Baqir rahmatullah alayhi, Imam Muhammad Ja'far Sadiq. تو یہ وہ ہستی ہیں. So Sayyidina Abdul Aziz Dabagh, these are awliya Allah, they are speaking spiritually, meaning actually. He said that then he took all the participant and all other awliya as well and pious people, that to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They were present in the present chamber of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and all the mashayikh, they went to ask forgiveness and ran to the feet of the Prophet ﷺ. And Rasulullah ﷺ said, today you shall visit one of my descendant and mashayikh of people, meaning ummah, to receive guidance, nasiha. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان پر شفقت فرمائی کیونکہ آپ بقی میں دفن ہیں, in جنت البقی, not very far from the green dome. The Prophet ﷺ said, today you shall visit one of my descendants, because it was his day of Shahada, or you may say month of Shahada. So they pointed the blessed right hand to proceed to Jannatul Baqi. As it was, they proceeded to Jannatul Baqi, Sayyidina Abdul Aziz Dabagh and other Mashayikh great. One could see the whole sky was enlightened, and huge pillar of light had descended upon the entire cemetery of Baqi. When we arrived, we offered salam and darood upon the inhabitants, our blessed mothers and Ahlul Bayt, and then we slowly proceeded to the mazar, to the qabr of Sayyidina Imam Ja'far Sadiq rahmatullah alayhi in his grave. One noticed from the heavens a powerful light was traveling at very high speed and fused into the grave. After a short while, it seemed that he was resting. He opened his blessed eyes, and he actually, like a person gets up the sunnah way, he rubbed his eyes and read the dua, Alhamdulillah, Hilladhi ahyana ba'dama matana wa ilayhin nushur. And Sayyidina Abdul Aziz Dabagh and their followers, and they say that when he came out, his blessed face had some resemblance of some features of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Some features. One could see the thin, long eyebrows, that they resemble Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One could see and observe the thin, long, the nose bridge, and the nose were most prominently resembling. So 2, 3 things
were resembling very much, almost exactly like the Prophet ﷺ. One was the eyebrows, the thin and the beauty, and one was the nose and the nose bridge, the height of the nose. Yeah. Imam Jafar Sadiq, rahmatullah alayhi, sat in front of all the mashayikh, students, and the great imams were there. Imam Abu Hanifa was there, great imam, who were all present. One could see on the right side one of the closest students, Imam Nu'man ibn Sabit, which is Imam Abu Hanifa. And on the left side there was Imam Malik, the Imam of Medina, Imam Malik bin Anas, who were present. A third person who was also sat next to him, in fact, was one of his closest son, namely Sayyidina Muhammad, Imam Muhammad. غالباً یہ ان کے بیٹے محمد موسیٰ اعظم ہوں گے, were also present. But both great imams of this ummah, Imam Abu Hanifa, rahmahullah, Imam Malik, approached the Imam Jafar Sadiq closer. They went closer to him to massage his feet and actually do his khidmah. اتنی بڑی ہستیاں امام ابو حنیفہ جیسی, امام مالک جیسی, وہ آگے بڑھی کہ ہم آپ کے پاؤں مبارک کو جو ہے وہ اپنا دبائیں اور بوسہ دیں اور جو خدمت کریں. Imam Jafar Sadiq indicated kindly that it is not needed. آپ نے اشارہ کیا بھائی ضرورت نہیں, میں ٹھیک ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک نے پھر فرمایا to Imam Jafar Sadiq, "Oh our master, oh the great Imam, how can I serve and be close to you?" فرمایا کہ میں کیسے آپ کے اور زیادہ قریب ہو جاؤں اور کیسے آپ کی خدمت کروں. All my life I stayed in the city of Medina to be in close proximity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and you. فرمایا کہ میں جو مدینہ سے نکلا ہی نہیں کبھی, صرف حج فرض کے لیے نکلا, اور کبھی بھی آپ مدینہ شریف سے جاتے نہیں تھے. تو فرمایا اس کی وجہ تھی, ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور آپ علیہ السلام کی موجودگی اس شہر میں, اور ایک آپ کی شخصیت تھی, امام جعفر صادق کی شخصیت, کہ میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا, آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا کہ جہاں میں آپ نہ ہوں اور میں وہاں جاؤں, یا جہاں آپ ہوں اور میں چھوڑ جاؤں. فرمایا تو میں اور زیادہ قرب, میں تو آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. زندگی میں بھی جتنا وقت میری زندگی رہی, میں نے اس شہر کو نہیں چھوڑا جہاں آپ رہتے تھے. او مائی ٹیچر, ہے میرے استاذ, ایون ان دا گریو, میں قبر میں بھی, برزخ میں بھی, آئی وش ٹو بی بیریڈ ہیئر سو دیٹ آئی مے ہیو the صحبہ آف the Prophet and you, او مائی ماسٹر. فرمایا اسی لیے تو میں یہاں, میری خواہش میں ادھر مدینہ میں رہا کہ میں دفن بھی وہی ہوں جہاں آپ دفن ہیں, جنت البقیع میں, کہ میں برزخ میں بھی آپ کے قریب رہ سکوں اور قبر بھی میری آپ کے قریب ہو. واقعی ان کی قبر قریب ہی ہے وہاں, ان کے دور نہیں, امام مالک کی. So I may have صحبہ and of you and the Prophet ﷺ. With this he started to weep and tears covered his blessed beard. آپ ان کی محبت میں, اپنے استاذ کی, اپنے شیخ اور مرشد کی روحانی محبت میں آپ رونے لگ پڑے, اور آپ کی داڑھی مبارک تھا. یہ محبت تھی, this was the love actually they had of this personality. ہاں, بہت بڑی ہستی, بہت بڑا یعنی علم کے, اور سارے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی امام ہیں اس امت میں وہ سارے آپ کے شاگرد ہیں, چاروں کے چاروں امام کسی نہ کسی طریقے سے. دوسرے بھی امام جتنے وہ ہیں, اور بھی جو تابعین, تبع تابعین میں سے جو ہے, وہ سارے کے سارے آپ کے سے فیض لیا. شیعوں نے بھی اور سنیوں نے بھی. جتنا علم آیا, حکمت, بزرگی, وہ ان کے ذریعے آگے امت میں پھیلی. جتنے فقہ کے امام, تصوف کے امام, یہ سارے, شیخ عبد القادر جیلانی, جنید بغدادی, امام معروف کرخی, حضرت داؤد طائی, یہ سارے انہی کے فیض یافتہ ہیں. اور شیخ عبدالعزیز دباغ خود فرما رہے ہیں, ہمارے آباء و اجداد میں سے, وہ آپ ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں. اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی ہستی. اور آپ بھی اپنی محنت مزدوری کیا کرتے تھے. He used to actually work, اور if he didn't have business, لیکن آپ اپنا کام کرتے تھے اور روزی کماتے تھے.
مانگتے نہیں تھے لوگوں سے. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے, once he came out with a blessed stick, عصا لے کے آئے آپ, ایک مبارک آپ کے ہاتھ میں تھا, تو آپ اس کو نیچے نہیں لگا رہے تھے. he was not touching the ground, آپ اس کو ہولڈ کیے ہوئے تھے, نیچے نہیں. بھائی لوگ تھے بہت, تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس کو نیچے لگائیں کو, آپ کو ٹیک دیٹ, یو جسٹ لین آن اٹ, وائی آر یو ناٹ امام لیننگ آن اٹ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک ہے. دس از عصا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عصا ہے حضور علیہ السلام کا. People became over excited and joyous. وہ لوگ اتنے خوش ہوئے اور محبت میں آ کے انہوں نے بڑے عصا کی طرف وہ چومنے کی کوشش اور ہاتھ لگانے کی کرنے. They try to touch and kiss the عصا of رسول اللہ. امام جعفر صادق سے stop, رک جاؤ, اس لیے رک جاؤ کہ one thing which has more closeness to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is his sunnah than this asa. Asa to temporal, it has a temporal relationship. The Prophet touched it and it is his asa. And sunnah was something which came out of the hands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, out of the body of the Prophet alaihi wasallam. The Quran was revealed upon the heart of the Prophet ﷺ. Deen and Sunnah and the prophetic way and the dhikr and these things emanated. They had a relationship, permanent spiritual relationship with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They are more blessed. آپ نے فرمایا تم ان سنتوں کو تم اہمیت نہیں دے رہے, وہ اس عصا سے ہزاروں مرتبہ ان کی زیادہ قیمت ہے. Thousands times more they are valued. ان کو تو تم گلیوں میں پھینک رہے ہو اور ان کو اہمیت نہیں دے رہے, تو عصا کے چومنے سے تمہیں کیا ملے گا. فرمایا کہ مور اگر چومنا ہی ہے تو فرمایا کہ تم اللہ کے بندوں کا تو ادب کرتے نہیں, اللہ کے نیک لوگوں کا, جن کا نبی علیہ السلام فرمایا کہ ہمارا حضور علیہ السلام سے تعلق ہے, روحانی بھی جسمانی بھی. میرے ہاتھ کو چومو اگر چوم, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چوم رہے ہو, اس کو یہ تو پارٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو حصہ ہے حضور علیہ السلام کا. اور عصا تو یہ تو ایک عارضی تعلق تھا. This was a temporal just actually touch of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and you are going for that. And my hand, the spiritual hand and the physical hand which represent the path to Allah, میرے ہاتھ کو تو جو میں رستہ بتا رہا ہوں اللہ تک جانے والا, گناہوں کو چھوڑنے والا, سنت کی اتباع والا, جنت والا, ادھر تو تم آتے نہیں, اور نہ ہی نبی علیہ السلام کی سنت کو تم چومتے ہو. اور یہ تم فرمایا کہ وہی چومے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی افضل چیزوں کو چوما ہوا ہے. تو فرمایا کہ اگر فزیکلی کسی چیز کو زیادہ سمجھتے ہو تو میرا ہاتھ زیادہ ہے. میرے ہاتھ کو چومنے کا یہ کہ میری یعنی بک جاؤ, میرے پھر طریقے پہ چلو. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنی بڑی نصیحت فرمائی لوگوں کو کہ بھئی اسی طرح لوگ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں, جی فلاں قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, جی فلاں تبرک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. سب سے بڑا تبرک تو دین اور سنت اور نبی علیہ السلام کی محبت, اس کو تو بندے نے سینے سے لگایا نہیں, اس کا تو اس کا عمل نہیں, اس کو تو اہمیت دے نہیں رہا. اور حضور علیہ السلام سے زیادہ تعلق اولیاء اللہ کا ہے, کو روحانی بھی اور جسمانی بھی, اگر وہ اہل بیت میں سے ہیں تو وہ ان کا تعلق تو ان سے ہے, تو وہ ان کو تو اہمیت نہیں دے رہا. اللہ کے بندوں کے تو ادب احترام ان کا تو وہ چومتا نہیں ہے, یعنی اس کا وہ عزت, اور لوگوں کو تو تکلیف دے رہا اللہ کی مخلوق کو, اور جو ہے ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اس لیے اس کو وہ فیض نہیں ملے گا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ اور آپ کی محبت میں رونے لگ پڑے. اور one could also notice, as I said, that these people were such and mashayikh, and that they wanted no more thing than just to be in company of actually these people. ان کے لیے سب سے بڑا, صحابہ کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں
اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں، اس سے ان کو کسی چیز میں زیادہ لطف یا وہ کوئی اور چیز چاہتے ہوں دنیا یا آخرت کی، یہی سب سے بڑی ان کی دولت تھی۔ اور وہ یہی کہتے تھے انی اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی مانگو جو کچھ مانگنا ہے، دنیا آخرت کے خزانے میں سے جو لینا ہے لے لو۔ فرمایا کہ یہی چاہتا ہوں جیسے یہاں صحبت میں ہوں آخرت میں بھی یہ جدائی نہ ہو، وہیں بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا رہوں صرف۔ اسی طرح پھر جو تابعین کی سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہم ان صحابہ کی صحبت میں جا کے بیٹھ جائیں، اور رات کو دن کو سوچتے کون سا صحابی ہے، وہ فلانا صحابی ہے، چلو آج ان کے پاس جا کے بیٹھتے، صرف خاموشی سے، وہ کوئی گفتگو بھی نہ کریں، صرف ان کے ساتھ ان کا وقت گزرنا، بیٹھنا، یہی وہ سب سے بڑی دولت ہوتی تھی ان کی۔ اور یہی وہ کرنے سے ہم پہنچ گئے اینڈ پر جو ہے، اب یہی سے انعامات اور ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ اور شوق اور اللہ کی محبت ہو رہی ہے۔ اسی طرح مشائخ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ ہیں، اور اس طرح کے مشائخ فرماتے تھے کہ ہماری کھانا پینا چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں دنیا آخرت کی، لیکن صرف اپنے مشائخ سیدنا احمد خضر اور ان جو دوسرے بزرگ تھے ان کے پاس بیٹھ جانا، that was the last thing ان کو جو چاہیے ہوتی تھی، and they felt کہ this is the end and because of that they are going to get everything۔ بس ان کی صحبت میں وہ بول بھی نہ رہے، وہ صرف پتہ ہو اس شہر میں ہونا، جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے شہر میں، and they used to feel کہ جب وہ شہر سے نکل جائیں تو ان کا آپ کو محسوس ہوتا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ when he left the city he would feel that he has left the city۔ آپ کو پتہ چل جاتا، آپ شہر یا ملک چھوڑ کے جاتے تو پتہ چل جاتا، روحانی تو کوئی بتاتا نہ آپ کو، لیکن آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ چلے گئے ہیں، کہ وہ روحانیت میں کمی، وہ صحبت میں کمی۔ اور جب آپ آ جاتے کوئی بتاتا نہ، آپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ آ گئے ہیں۔ That's what he was doing. And Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, one could also notice Imam Abu Hanifa rahmatullah who was in absolute awe and in silence۔ آپ تو بالکل مرعوب ہو کے ان کی شخصیت سے بس بیٹھے ہیں خاموشی کے ساتھ کہ کتنی اعلیٰ، کتنی بزرگ شخصیت ہے۔ He was in absolute awe that actually shocked and being in his sohbah, but quietly was weeping. His tears were flowing as well۔ Sayyidina Imam Ja'far Sadiq رحمۃ اللہ علیہ then uttered some blessed words۔ آپ نے پھر اتنے بڑے امام، اتنے بڑے ان کے اہل بیت کے امام، اور سیدنا عبدالعزیز دباغ اور کتنے غوث اور قطب، وہ سارے وہاں حاضر ہیں ان کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا او مائی beloved brothers، اے میرے بھائیوں، اے میرے اسٹوڈنٹس، اے میرے شاگردوں، ابو حنیفہ اسٹوڈنٹ ہیں، اینڈ فالوورز، جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں، آئی ایم پلیز ٹو سی یو ہیئر، میں بہت خوش ہوں کہ تم مجھے ملنے آئے۔ یو مے کنسیڈر مائی پرسنالٹی آف سگنیفیکنس، تم یہ سمجھتے ہوگے کہ میری شخصیت بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ مائی پرسنالٹی از جائنٹ اسپرچولی اینڈ from akhirah, from knowledge point of view, that you must consider that even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is saying that go and listen to the nasiha of Imam Ja'far Sadiq۔ You must consider, you may consider my personality، آپ سمجھتے ہو یہی ہوگے میری شخصیت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اعلیٰ ہے۔ But I do not consider myself of any significance or value۔ لیکن فرمایا کہ میں، وہ تو تم سمجھتے ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کوئی اہمیت نہیں، میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ان فیکٹ اصل میں بات یہ ہے، اٹ از مائی آنر دیٹ آل دا مشائخ ہیو کم ٹو سی می ہیئر۔ فرمایا کہ یہ میرے لیے بلکہ قابل عزت ہے، باعث عزت ہے، اٹ از این آنر فار می کہ یہ مشائخ اور اولیاء یہاں آئے ہیں میرے ملنے کے لیے، یہ میرے لیے عزت۔ آپ تو سمجھ رہے ہو میرے لیے، میں اتنی بڑی ہستی ہوں، لیکن میں اتنی بڑی ہستی نہیں سمجھتا، بلکہ میں عزت محسوس کرتا ہوں۔ آئی فیل آنر دیٹ سچ گریٹ پرسنالٹی ایز سیدنا عبدالعزیز دباغ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حسن شاذلی، شیخ عبد القادر جیلانی، اتنے بڑی ہستیاں میرے پاس میں آئے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا بندہ بڑا ہو وہ اتنا ہی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے،
یہ بڑا ہونے کی نشانی ہے. اور جتنا بندہ چھوٹا ہو اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. The more a person is high, the more lower he thinks of himself. And the more a person is lowly and mean, the more high he thinks of himself. فرعون اللہ کے نزدیک بہت دور ہے لیکن وہ خود کہتا ہے انا ربکم، میں اللہ، میں رب ہوں. شیطان جو ہے کہتا ہے انا خیر منہ، I think I am the best. But اللہ سبحانہ وتعالیٰ says فخرج انک رجیم، تم تو مردود ہو، تم تو شیطان بن گئے ہو، تم تو شیطان ہو. لیکن آدم علیہ السلام دیکھیں وہ ہائی پرسنالٹی ہے، the father of all the prophets, the one who Allah created with his own hands, the one who Allah honored by prostrating the meaning the angel. وہ فرما رہے ہیں خود میری کوئی ویلیو نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ اپنی ویلیو کچھ نہیں سمجھ، وہ ان کی اصل ویلیو ہے. شیطان کہہ رہا ہے میری ویلیو ہے، اس کی کوئی نہیں. تو اسے جب آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے میری بہت ویلیو ہے، میں بہت سگنیفیکنٹ ہوں، سمجھ جاؤ کہ تم بہت نیچے چلے گئے ہو. اور جب یہ آئے کہ میں اب ویلیو نہیں ہے میری، میں اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوں، وہ میں پھر سمجھ جاؤ کہ تم کم از کم اولیاء اللہ کے راستے میں ہو. اس لیے شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ اور another Sheikh of Shazaliya, he said that a person who spends his night in worship and considers himself wonderful, and actually he is in awe of his night of worship. فرمایا کہ جو بندہ رات عبادت میں گزارتا ہے اور اس کو وہ بڑا خوش اور بڑی اس کو بہت متعجب ہے وہ کہ میں نے رات عبادت میں گزاری. فرمایا کہ اس سے وہ شخص جس نے رات گناہوں میں گزاری لیکن شرمندہ رہا، وہ اس کی رات بہتر گزری ہے اس عبادت گزار سے. A person who spends night in worship but he is actually you may say thinks that it is a wonderful thing which he has done, and he is impressed by him and his worship better than, he says that that person's night is who have sinned in the night but spent night in regret and repentance. His night is more blessed and more better in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. فرمایا اس سے وہ جو بندہ ساری رات جس نے گناہ کیا لیکن شرمندہ ہو گیا اور توبہ کے ساتھ اس نے صبح کی شرمندگی، اس کی رات اس بندے سے اچھی ہے جس نے ذکر اذکار میں لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے میں بہت ہی جو ہے کوئی اعلیٰ چیز ہوں. تو یہ کیونکہ عبادت کا تو مقصد ہے کہ بندہ یعنی جھکاؤ پیدا ہو اس کے اندر، جو ہے وہ lowliness and humbleness اور humility, that this comes in there. عبادت کا تو یہ مقصد کہ وہ پیدا ہو، تو اور یہ چیز جو ہے وہ ہوتی. تو فرمایا کہ you consider myself of any significance, but in fact it's my honor that all the mashayikh have come to see me here on the day of judgment. قیامت والے دن فرمایا under the presence of our great Lord, in the presence of our اللہ پاک کے دربار میں حاضری جب ہوگی, we shall all be present and our true reality will be seen. جب قیامت والے دن ہم حاضر ہوں گے اس دن ہم سب کی جو اصل حقیقتیں ہیں وہ ظاہر ہوں گی، وہ سامنے ہوں گی. ہم اس حالت میں ہوں گے جو ہماری حقیقت ہوئی دنیا میں جو بھی تھا، لیکن اس وقت ہم in this world he may hide in robe of piety, but on that day there is no hiding, but our reality will shown to humanity. فرمایا آج کے دن تو ہم میں سے جو یعنی تم میں سے فرما رہے ہیں کتنے لوگ ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے انسانیت کا ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، نیکی کا ایک لباس اوڑھا ہوا ہے اور روحانیت اور تقوی وہ بنے ہوئے ہیں، نمازی پرہیزی اور مذہبی اور اچھے لوگ بنے ہوئے ہیں آج جو ہے. بٹ آن دا ڈے دیٹ ڈے اس دن دیر از نو ہائی، اس دن کوئی وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکے گا. نو ون کین ہائڈ ہم سیلف.
No one can hide himself, but our reality will be shown to him. ہماری ساری اصلیت جو ہے وہ ان سارے عہد حشر کے سامنے آ جائے گی. کیسے ہم بندے تھے، ہماری جو اصل شکل ہے روحانی، بندر ہے، وہ سور ہے، وہ کتے کی ہے، چیونٹی کی ہے. جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا المتکبرین، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے قیامت والے دن چیونٹیوں کی شکل میں آئیں گے. They will come in the form of ants. People will be walking on them. کوئی کتے کی شکل میں آئے گا، کوئی بندر کی شکل میں آئے گا. And the amaz will be shown. تو یہ امام جعفر صادق ان مشائخ کو فرما رہے ہیں. They're saying to such big personality کہ جو روحانی طور پر ان کے پاس حاضر ہیں کہ ہم یہاں اپنے آپ کو ویلیو والا سمجھ رہے ہیں، لیکن اس دن یہ ساری چیز سامنے آ جائے گی. Unless Allah Ta'ala has mercy upon us and covers our realities and covers our sins and forgives us and sends us in Jannah purely out of His mercy and grace. فرمایا صرف ایک ہی ہے وہ بچے گا کہ جس پر اللہ نے جس پردہ ڈال دیا اس دن پر میں اور اس کے گناہوں کو چھپا لیا اور جنت میں صرف اپنے فضل اور رحمت سے بھیج دیا، وہ بچ گیا بندہ. ورنہ فرمایا کہ ضلالت ہی ضلالت ہے. اصل حقیقت اہل حشر اور سب کے سامنے تمہاری آ جائے گی. Isn't this same great؟ فرمایا کہ جس خدا کی میں بات کر رہا ہوں، جس رب کی میں تمہیں بات سنا رہا ہوں، قیامت کے دن تمہارے سامنے ایسے آئے تم جاؤ گے. Isn't the same great Lord also present in this life with you now؟ فرمایا کیا وہی خدا اب بھی تمہارے ساتھ موجود نہیں ہے؟ وہ اس کے سامنے تم نہیں ہو، وہ اب بھی تمہیں دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ کیوں وہ اس دن آئے گا. Is it on that day He will come? That Lord with His power is now, isn't He now present with you? Then why do we not pay heed to Him؟ تو کیوں نہیں توجہ کر رہے، کیوں نہیں اس کی طرف توجہ کر رہے؟ جب ایسی اس ہستی کے قیامت کے دن ہی ہوگا، اب بھی وہی خدا تمہارے ساتھ موجود ہے. And you can get closer to Him. You can start the path to Allah. You can start your journey to گناہگار ہو تو توبہ کر کے آؤ، توبہ کے رستے سے آؤ. نیک ہو تو خوف اور شکر کرتے ہوئے آؤ. دونوں رستے ہیں. نا امیدی تو ہے ہی نہیں کہ گناہگار ہو تو توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، یہ دروازہ ہے. اگر نیک ہو تو شکر کے رستے سے اور خوف کو پھر بھی اللہ سے کہ بھئی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت ہو جائے. دونوں دروازے کھلے ہیں، کسی کے لیے بھی نا امیدی نہیں. کوئی بھی درمیان میں خود ہی جو بیٹھنا چاہے تو وہ بیٹھا رہے. Allah subhanahu wa ta'ala is merciful. So Allah subhanahu wa ta'ala has opened two doors for the good doers, for the muttaqeen. It is the door of taqwa and khawf and shukr. They should just be thankful to Allah and be humble and actually go towards that door to the closeness of Allah. And if you are sinful, if you are kafir, disbeliever even, if you are sinner, the door of tawbah is open. Just walk through that door. That also leads to Allah subhanahu wa ta'ala. But rather when a person does tawbah, it is Allah who has turned to you first, then you turn to Him. The Mashaykh say, Allah subhanahu wa ta'ala's name is Tawwab, that He pays attention to people. When they repent, and even they don't repent, sometimes Allah subhanahu wa ta'ala still pays attention to them. یہ جس کے دل میں توبہ کا خیال آتا ہے وہ سمجھے کہ یہ اللہ نے میری طرف توجہ کی پہلے، اور میرا خیال اللہ نے توجہ کی تو میرے دل میں توبہ کا خیال آ رہا ہے. اللہ نے توجہ کی ہے تو میرے دل میں توبہ کا خیال آ رہا ہے، میرے دل میں گناہ چھوڑنے کا خیال ہے، تو اللہ نے پاک پہلے بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے، تواب ہے. اور پھر جب بندہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے اور پھر معافی اور توبہ، پھر اللہ پاک پھر توجہ فرماتا ہے، پھر فضل و انعام فرماتا ہے. لیکن پہلے بھی جو the first thought and the first inclination and this feeling of regret and this feeling of actually helplessness، یہ پہلے بھی جو آتی ہے یہ اللہ پاک کے فضل اور اللہ توجہ فرماتا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جو نصیحت کی، لیکن آپ میں ابھی بھی لوگ سو رہے ہیں تو آپ کو سنائیں کہ اس کو جو ہے بس یہی سنیں اور جو ہے یہی پر عمل ہو جائے، بہت بڑی بات ہے. پھر کبھی اور آپ کو
بتائیں آپ نے بہت بڑے انعام، اب ظاہر ہے کہ آپ نے جب اتنی بڑی ہستیوں کو درس دے رہے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کو، امام مالک کو، امام شافعی اور امام محمد موسیٰ کاظم، اور اتنے بڑے قطب اور غوث ہر زمانے کے آپ سے قدموں سے فیض اٹھایا، تو ان کو لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، اتنی بڑی ہستی۔ پھر بعد میں بھی آپ نے بہت ساری اور باتیں بھی فرمائیں۔ تو یہ تو زندگی میں بھی اپنا اسی طرح کام کیا، انہوں نے رخصت ہو گئے اور کامیاب ہیں، ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو اگر ان لوگوں کے رستے اور ان لوگوں کے یہ مشائخ ہیں طریقہ محمد، ان کی جو الفظ، یہی طریقت یہیں سے آئی ہے، یہ طریقہ کی جو تعلیمات ہیں یہ وہیں سے آئی، انہی لوگوں سے، انہوں نے ہی اس کو جو ہے مرتب کہہ لیں یا ٹیچنگز دی، یہ چیزیں رکھیں اس میں، اور اس طرح جو ہے ہمارا یہی رستہ تھا اور اس طرح ہم قائم رہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے شیطان کی وراثت ملی ہے، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں۔ یہ سوال ہی غلط ہے۔ ابھی امام صاحب نے جو فرمایا، میں تو نہیں سمجھتا مجھے کوئی وراثت ملی ہے۔ ہاں شیطانی صفات ہیں بہت ساری، وہ جتنی مرضی آپ پوچھ لیں وہ ہیں، اور بس یہ ہے کہ اس میں اللہ جل مجدہ پردہ فرمائے اور پردہ رکھے ہوئے ہے، تو کھولنا اچھا نہیں، اپنے عیب بھی مخلوق کے سامنے نہیں کھولنے چاہیے، گواہ بنتی ہے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا مجھے کوئی وراثت ملی ہے، بالکل قطعاً، نہ ہی میرا دعویٰ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں اللہ کے ہاں ہے، وہ اللہ جانے، مشائخ کے ہاں ہے مشائخ جانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم ہے وہ جانے، اور جو چلنے والے ہیں وہ جانے۔ میں تو اپنی بات بتا رہا ہوں، میں تو نہیں سمجھتا۔ ہاں یہ ہے وراثت، تو کیا یہ تو انہیں کی، ہاں یہ چیزیں ہیں جو ان کی تعلیمات، وہ آگے میں جو کبھی سنا کسی سے، کبھی پڑھا، کبھی سنا، وہ آگے دوسروں کی طرف کر دیا۔ تو روحانی طور پر تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہے اس طرح کی بات۔ اللہ کے علم میں ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، ہم تو یہی بات کر سکتے ہیں جو اپنی معلومات میں ہوتی ہے بندے کے، یا بندہ جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ تو ان سے ایک تعلق تھوڑا بہت ہے، یعنی روبی زبانی کلامی محبت کا جھوٹا موٹا تھوڑا بہت جو ہے ان کی، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا وحب الصالحین، کہ میں نیک لوگوں سے تو ضرور محبت کرتا ہوں، لست منہم، لیکن میں خود ان میں سے نہیں ہوں، خود ان میں سے نہیں ہوں۔ تو بس یہی، ہم تو نیک لوگوں سے بھی صحیح محبت نہیں کرتے، صرف محبت کا بھی دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ تو یہ بات ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔
بس کوشش بندہ کرتا رہے، نقل کم از کم اصل نہیں تو نقل تھوڑی بہت کرتا رہے صالحین کی، اور محنت کرتا رہے تو اللہ پاک اپنے فضل سے، جس طرح یہی تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس دن اللہ فضل جس پر کرے گا، رحمت کرے گا، جس کے گناہ چھپائے، وہ بندہ اس کا فضل ہی فضل ہے، اس پر وہ کامیاب ہے۔ وہ اپنے بارے میں جیسے ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی، ان کو تو واقعی تھی، لیکن وہ خود تو یہی فرما رہے میری کوئی ویلیو نہیں ہے، میرا کچھ مقام نہیں ہے، تو بلکہ میرا مقام فرمایا کہ تمہاری وجہ سے تم آ گئے ہو یہ بڑی۔ ابھی تو آگے ابھی ایک اور بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ وقت نہیں ورنہ وہ بھی سنا، وہ بھی اسی کے متعلق ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں ان کا جی اور کچھ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ولا حول ولا